रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन या इलाही आमीन। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़उना व ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम 13 पारे का आगाज़ करेंगे और अब हम ये देखेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसमें हमारे लिए क्या अहकामात रखे हैं, क्योंकि बहुत प्यारी सूरह है और सूरह यूसुफ हम पढ़ रहे हैं। उसका कुछ हिस्सा हमने 12वें पारे में पढ़ा था और आज हम देखते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें इसमें क्या अहकामात देंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। वमा उबरियु नफ्सी इन्नन नफ्सा लअम्मारतुम बिस्सू इल्ला मा रहिमा रब्बी इन्ना रब्बी गफूरुर रहीम। और नहीं मैं बरी करता खुद को अपने नफ्स से, यकीनन नफ्स जरूर उकसाता है बुराई पर, मगर ये कि जिस पर रहम फरमाए मेरा रब, बेशक मेरा रब बख्शने वाला और मेहरबान है। इसके बारे में 2 मुफस्सिरीन के कौल हैं। कुछ ने ये कहा कि ये जुलेखा का कौल था क्योंकि उसने बाद में तौबा कर ली थी, तो उसका ये कौल था कि नफ्स जो है वो बुराई पर उबारता है, अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला माफ़ कर देंगे तो बेशक मेरा रब बड़ा माफ़ करने वाला है। लेकिन कुछ मुफस्सिरीन ने कहा कि नहीं, ये जो कौल है ये यूसुफ अलैहिस्सलाम का था कि जब उनको बादशाह ने कहा, उनको जेल से रहाई के लिए बुलाया था, तो उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि जब तक मेरी बेगुनाही साबित नहीं होगी तो तब तक मैं जेल से नहीं आऊँगा। उनका मकसद ये था कि अजीज़ मिस्र को ये पता चल जाए कि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया, और उनका मकसद ये नहीं था कि औरतों को जो उन्होंने गलत तरह से उन पर इल्ज़ाम लगाया उनको सबके सामने रुसवा किया जाए। आयत नंबर 54 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, और कहा बादशाह ने कि लाओ मेरे पास इसे, मैं बनाऊंगा इसे साहिब खास अपने लिए। फिर जब बात की उससे तो कहा यकीनन तो आज से हमारे नज़दीक साहिब अमीन है। उसने कहा मुकर्रर कर दे मुझे मुल्क के ख़जानों पर, बेशक मैं हिफाजत कर सकता हूँ और इल्म भी रखता हूँ। अब यहाँ पे क्योंकि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को पता था कि उनको इस बात का अंदाज़ा था कि इस मुल्क पे कहत आने वाला है, तो उन्होंने इस वजह से ये सजेशन पेश की कि मुझे ख़जानों पर तुम लगा दो ताकि मैं इसकी बेहतरीन तदबीर कर सकूँ। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपनी खिदमात पेश की और इसी तरह इक़्तिदार दिया हमने यूसुफ को मुल्क में, वो रहता इसमें जहाँ चाहता, नवाजते हैं हम अपनी रहमत से जिसे चाहते हैं, और नहीं ज़ाया करते हम अजर नेकोकारों का, और यकीनन अजर आखिरत का बहुत बेहतर है उन लोगों के लिए जो ईमान लाए और डरते रहे। और आए यूसुफ के भाई तो दाखिल हुए इसके पास, तो पहचान लिया उसने उनको और वो इसको ना पहचान सके। अब यहाँ पे ये वाली आया जो है, ये आप अंदाज़न आप ये देखिए कि 10 साल के बाद फिर क्या वाक़या हुआ था कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फिर जो तदबीर की उसकी वजह से ये हुआ कि 7 साल बहुत अच्छे हालात थे, उसमें ये गल्ला सेव करते रहे। और उसके बाद जब उन पे कहत आया तो ना सिर्फ मिस्र पे बल्कि फ़लस्तीन पर भी कहत आया था, लेकिन मिस्र में उन्होंने ये स्ट्रेटजी यूज़ की कि जो एक ख़ानदान है उसको इतना गल्ला दिया जाएगा जितना एक ऊँट उठा सकता है, और उसके एवज़ वो थोड़ा सा मुआवजा लेते थे क्योंकि उनके पास उन्होंने काफ़ी गल्ला सेव कर लिया हुआ था। अब क्योंकि फ़लस्तीन में भी कहत था तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के 10 भाई जो हैं वो आते हैं मिस्र गला लेने के लिए, लेकिन एक भाई उनमें से जो था छोटा बुन्यामिन, उसको वो नहीं साथ लाए क्योंकि हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम ने जो वाक़या हमने यूसुफ अलैहिस्सलाम का पढ़ा था उसकी वजह से अब वो उनके साथ नहीं भेजते थे। उनको डर था कि कहीं ये उसको भी नुकसान ना पहुंचा दे। आयत नंबर 59, और जब तैयार कर दिया उसने उनका सामान तो कहा कि लेते आना मेरे पास अपने एक भाई को जो है तुम्हारे बाप की तरफ से, क्या नहीं तुम देखते कि मैं पूरा भर कर देता हूँ पैमाना और मैं बेहतरीन मेहमान नवाजी करने वाला हूँ। अब यहाँ पे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनको कहा कि नेक्स्ट टाइम जब तुम आओगे तो तुम अपने छोटे भाई को भी साथ लाना, क्योंकि ख़ानदान के लिए एक एक मिकदार का गला मिलता था। तो बस अगर ना लाओगे तुम मेरे पास उसे तो ना गला होगा तुम्हारे लिए मेरे पास और ना तुम मेरे करीब ही आ सकोगे। उन्होंने कहा कि हम आमादा करेंगे इसके बारे में उसके बाप को, और यकीनन हम ये काम करेंगे। और कहा उसने अपने खादिमों से कि रख दो इनकी नकदी इनके सामान में, शायद कि ये इसे पहचान ले जब ये लौट कर जाएं अपने अहलो अयाल में, शायद कि ये फिर लौट आए। अब यहाँ पे यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने खादिमों से कहा कि जो ये माल लेके आए हैं जिसके एवज इनको गल्ला दिया गया है वो इन्हीं के माल के अंदर दोबारा से रख दो। जब ये वापस आएंगे तो ये खोल के देखेंगे तो फिर इनको ये लगेगा कि ये तो इतना अच्छा है, तो फिर वो वापस आएंगे उसके पास और वो अपने छोटे भाई को भी साथ लेके आएंगे। बस जब वो वापस गए अपने बाप के पास तो कहने लगे, ऐ हमारे बाप,
بندش کر دی گئی ہے ہمارے لیے غلے کی، تو بھیج ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو تاکہ ہم غلہ لائیں اور یقیناً ہم اس کے نگہبان ہوں گے۔ اب یہاں پہ وہ اپنے باپ کو یہ یقین دلا رہے ہیں کہ جو یوسف کے ساتھ ہوا تھا وہ ہم سے جو بھی ہو گیا، لیکن اس دفعہ ہم ایسا نہیں کریں گے، ہم اس کی پوری نگرانی کریں گے۔ اس نے کہا، یعنی یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ کیا میں اعتبار کروں تمہارا اس کے بارے میں مگر جیسا میں نے اعتبار کیا تمہارا اس کے بھائی کے بارے میں اس سے قبل، سو اللہ بہتر حافظ ہے اور وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اور جب کھولا انہوں نے اپنا اسباب تو پائی انہوں نے اپنی نقدی جو لٹا دی گئی تھی ان کی طرف، کہنے لگے اے ہمارے باپ کیا اور چاہیے ہمیں، یہ ہے ہماری نقدی جو لٹا دی گئی تھی ہماری طرف، اور رسد لائیں گے ہم اپنے اہل و عیال کے لیے اور نگہبانی کریں گے اپنے بھائی کی، اور زیادہ لائیں گے ایک اونٹ بوجھ غلہ، یہ غلہ آسان ہوگا۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ جب انہوں نے دیکھا کہ وہ نقدی ان کے سامان سے نکل گئی اور وہ خوش ہو گئے، اور انہوں نے اپنے باپ کو کہا کہ دیکھو وہ تو اتنا رحم کرنے والا ہے، نیکسٹ ٹائم اگر ہم اپنے چھوٹے بھائی کو بھی ساتھ لے جائیں گے تو ہم ضرور اور زیادہ غلہ لے کے آئیں گے۔ اس نے کہا ہرگز نہیں بھیجوں گا میں اسے تمہارے ساتھ یہاں تک کہ تم دو مجھے پختہ عہد اللہ کا کہ تم ضرور لے آؤ گے میرے پاس اس کو، مگر یہ کہ گھیر لیے جاؤ تم۔ بس جب دے دیا انہوں نے اس کو اپنا عہد تو کہا اس نے کہ اللہ اس پر جو ہم کہہ رہے ہیں ضامن ہے، اور کہا اس نے اے میرے بیٹو نہ داخل ہونا ایک ہی دروازے سے بلکہ داخل ہونا مختلف دروازوں سے، اور نہیں بچا سکتا میں تم کو اللہ کی مشیت سے ذرا بھی، نہیں حکم کسی کو سوائے اللہ کے، اسی پر توکل کیا میں نے اور اسی پر توکل رکھنا چاہیے اہل توکل کو۔ اب یہاں پہ دیکھیے کتنا خوبصورت نقطہ ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ جب تم شہر میں داخل ہو تو تم ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے داخل ہونا۔ وجہ کیا تھی کہ ماشاءاللہ وہ خوبصورت بھی تھے، لمبے چوڑے تھے، تو ان کو یہ تھا کہ جب 11 بیٹے اکٹھے داخل ہوں گے تو نظر لگ سکتی ہے، تو انہوں نے پہلے سے یہ کہا کہ اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، لیکن انہوں نے اپنی طرف سے یہ کہا کہ اکٹھے ایک دروازے سے نہ داخل ہونا۔ اور جب داخل ہوئے وہ جہاں سے حکم دیا گیا تھا ان کو، ان کے باپ نے نہیں بچا سکتی تھی ان کو اللہ کی مشیت سے کوئی چیز مگر ایک خواہش تھی یعقوب کے دل میں جو اس نے پوری کی تھی، اور بے شک وہ ایک صاحب علم تھا کیونکہ ہم نے اس کو علم سکھایا تھا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ کیا نہیں جانتے؟ کہ اکثر لوگ یہ نہیں جانتے کہ نظر برحق ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ نظر جو ہے وہ اونٹ کو ہانڈی تک لے آتی ہے۔ اور آیت نمبر 69، اور جب وہ پہنچے یوسف کے پاس تو اس نے جگہ دی اپنے پاس اپنے بھائی کو، کہا اس نے بے شک میں تیرا بھائی ہوں تو نہ افسوس کر اس پر جو یہ کرتے رہے ہیں۔ آیت نمبر 70، پھر جب تیار کر دیا اس نے اس کا سامان تو رکھ دیا ایک پیالہ اپنے بھائی کے تھیلے میں، پھر اعلان کیا ایک پکارنے والے نے کہ اے قافلے والو بلا شبہ تم چور ہو۔ اب یہاں پہ دیکھیے کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو تو بتا دیا تھا کہ میں تمہارا بھائی ہوں، اب ان کے سامان میں کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام اس ملک کے قانون کے مطابق ان کو جو سامان جیسے لینے آئے ہیں تو زبردستی اپنے پاس کسی کو نہیں روک سکتے تھے، اب انہوں نے ایک تدبیر کی اور اس کے سامان میں ایک پیالہ رکھ دیا، اور آگے دیکھیے پھر کیا ہوتا ہے، وہ کہنے لگے اور متوجہ ہوئے ان کی طرف کہ کیا چیز کھوئی ہے تمہاری؟ وہ بولے کھو بیٹھے ہیں ہم پیمانہ بادشاہ کا، اور جو کوئی لے آئے اس کو ایک اونٹ پر غلہ اس کے لیے اور میں اس کا ضامن ہوں۔ وہ کہنے لگے کہ اللہ کی قسم یقیناً تم کو معلوم ہے کہ نہیں ہم آئے اس لیے کہ فساد کریں اس ملک میں اور نہ ہی ہم چوری کرنے والے ہیں۔ وہ بولے تو کیا سزا ہے اس کی اگر تم جھوٹے ثابت ہوتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اس کی سزا وہی کہ دستیاب ہو جس کے تھیلے میں، بس وہی ہے اس کا بدلہ، اسی طرح ہم سزا دیتے ہیں ظالموں کو۔ اب یہاں پہ یہی بات ہو رہی تھی کہ جس کے تھیلے میں سے وہ پیالہ نکلے گا وہی اس کے بدلے میں دیا جائے گا۔ پھر شروع کیا اس نے ان کے تھیلوں کو اپنے بھائی کے تھیلے سے پہلے، پھر برآمد کر لیا اس کو اپنے بھائی کے تھیلے میں سے، اسی طرح ہم نے تدبیر کی یوسف کے لیے، نہ تھا اس کو اختیار کہ وہ لے سکتے اپنے بھائی کو بادشاہ کے قانون کے مطابق، مگر یہ کہ چاہے اللہ، ہم بلند کرتے ہیں درجات جس کے چاہتے ہیں، اور بالا تر ہر علم والے سے ایک علم والا ہے۔ کہا انہوں نے کہ اگر اس نے چوری کی تو یقیناً چوری کی تھی اس کے بھائی نے بھی اس سے پہلے۔ اب دیکھیں ان کو نہیں پتا کہ یوسف علیہ السلام جو ہے ان کے بھائی ہیں اور وہ یہی بھائی ہیں، اور وہ ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ اس سے پہلے اس کا بھائی جو تھا اس نے بھی چوری کی ہے، تو مخفی رکھا اس بات کو یوسف نے اپنے دل میں اور نہ ظاہر ہونے دیا اس کو ان پر۔ کہا تم بدتر درجے میں ہو اور اللہ بہتر جانتا ہے اس کو جو کچھ تم بیان کرتے ہو۔ وہ کہنے لگے کہ اے عزیز بے شک اس کا باپ بہت بوڑھا ہے، تو رکھ لے ہم میں سے ایک کو اس کی جگہ، یقیناً ہم دیکھتے ہیں تجھ کو احسان کرنے والوں میں۔ اس نے کہا کہ اللہ کی پناہ کہ ہم پکڑ لیں سوائے اس کے پائی ہے ہم نے اپنی چیز جس کے پاس، یقیناً ہم ہوں گے تب تو بڑے ہی بے انصاف۔ تو جب وہ نا امید ہو گئے اس سے تو علیحدہ ہو کر باہم مشورہ کرنے لگے۔ کہا ان کے سب سے بڑے نے
کیا نہیں ہے تم جانتے کہ تمہارا باپ لے چکا ہے تم سے پختہ عہد اللہ کا، اور اس سے پہلے جو قصور کر چکے ہو تم یوسف کے بارے میں، تو ہرگز نہ ٹلوں گا میں اس زمین سے جب تک کہ نہ اجازت دے مجھے میرا باپ یا فیصلہ کر دے اللہ میرے حق میں، اور وہ ہے سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا۔ واپس جاؤ تم اپنے باپ کے پاس۔ اب وہ بڑا بھائی اپنے دوسرے بھائیوں سے کہہ رہا ہے کہ تم واپس جاؤ اور کہو اے ہمارے باپ، یقیناً تیرے بیٹے نے چوری کی ہے، اور نہیں بیان کرتے ہم مگر وہی جو ہمارے علم میں ہے، اور نہیں ہیں ہم غائب کی باتوں کے نگہبان۔ اور دریافت کر لی اس بستی سے جس میں ہم تھے اور اس قافلے سے جس میں ہم آئے ہیں، اور یقیناً ہم بالکل سچے ہیں۔ اور آیت نمبر 83 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس نے کہا بلکہ بنا لی ہے تمہارے لیے تمہارے دلوں نے یہ بات، تو صبر ہی بہتر ہے، شاید اللہ لے آئے میرے پاس ان سب کو، بے شک وہ علم والا ہے، حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 84، اور وہ مڑ گیا ان کی طرف سے اور کہنے لگا ہائے افسوس یوسف پر، اور سفید ہو گئی اس کی آنکھیں غم سے، پس وہ غم سے گھٹ رہا تھا۔ کہنے لگے وہ کہ اللہ کی قسم تو ہمیشہ ہی رہے گا یاد کرتا یوسف کو، یہاں تک کہ تو ہو جائے گھل کر بیمار یا ہو جائے ہلاک ہونے والوں میں۔ آیت نمبر 86 بہت پیاری دعا ہے کہ انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ۔ اس نے کہا صرف میں فریاد کرتا ہوں اپنی پریشانی اور اپنے غم کی اللہ کے حضور، اور میں جانتا ہوں اللہ کی طرف سے وہ جو نہیں تم جانتے ہو۔ اے میرے بیٹو جاؤ پھر تلاش کرو یوسف کو اور اس کے بھائی کو، اور نہ مایوس ہونا اللہ کی رحمت سے، یقیناً نہیں مایوس ہوا کرتے اللہ کی رحمت سے مگر وہی جو کافر ہے۔ اب دیکھیے کہ یہ ابھی تک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہے۔ یوسف علیہ السلام کو کتنے سال ہو گئے گم ہوئے، اور پھر بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جاؤ اور اس کو تلاش کرو۔ پھر جب وہ آئے اس کے پاس تو کہنے لگے اے عزیز، پہنچی ہے ہمیں اور ہمارے اہل و عیال کو سخت تکلیف، اور لائے ہیں ہم یہ پونجی تمہارے پاس تھوڑی سی، تو پورا دے ہمیں غلہ اور خیرات کر ہم پر، یقیناً اللہ جزا دیتا ہے خیرات کرنے والوں کو۔ اس نے کہا کیا تمہیں معلوم ہے کیا کیا تھا تم نے یوسف کے ساتھ اور اس کے بھائی سے جبکہ تم جاہل تھے؟ اب دیکھیں یہاں پہ یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کو بتا رہے ہیں کہ کیا تمہیں یاد ہے کہ تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا؟ لیکن کتنی پیاری بات ہے کہ ان کو کوئی تانے نہیں دے رہے، کچھ نہیں کہہ رہے، تو ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت تمہیں عقل نہیں تھی، تم جاہل تھے اس وقت تم نے جو حرکت کی تھی۔ آیت نمبر 90 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ بولے کیا واقعی تو ہی یوسف ہے؟ اس نے کہا میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، یقیناً احسان کیا ہے اللہ نے ہم پر، بے شک جو ڈرتا ہے اور صبر کرتا ہے تو یقیناً اللہ نہیں ضائع کرتا اجر نیکوکاروں کا۔ وہ بولے اللہ کی قسم یقیناً فضیلت بخشی ہے تجھ کو اللہ نے ہم پر، اور بے شک ہم ہی تھے خطا کار۔ اس نے کہا نہیں کوئی ملامت تم پر آج کے دن، معاف کرے اللہ تم کو، اور وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے رحم کرنے والوں میں۔ لے جو یہ میری قمیص، پھر ڈال دینا اس سے چہرے پر میرے باپ کے، ہو جائے گا وہ بینا، اور لے آؤ میرے پاس اپنے اہل و عیال کو سب کے سب۔ اب یہاں پہ یہ دیکھیے گا کہ یہ اہل و عیال جو ہیں یہ تو فلسطین میں ہے نا، یہ مصر میں کیسے جا رہے ہیں؟ اور مصر میں جا کے جب یہ رہیں گے ان کا پورا کنبہ قبیلہ بن جائے گا، وہاں پہ یہ فرعون کے غلام ہوتے ہیں، اور پھر کس طرح سے موسیٰ علیہ السلام ان کو وادی تی تک لے کے جاتے ہیں۔ اور آیت نمبر 94، اور جب روانہ ہوا قافلہ کہا اس کے باپ نے کہ بے شک مجھے آ رہی ہے خوشبو یوسف کی، اگر نہ جانوں کہ میں بہک گیا ہوں۔ وہ بولے اللہ کی قسم یقیناً تو مبتلا ہے اپنی قدیم غلطی میں۔ یہاں پہ دیکھیے کہ پیچھے رہنے والی تو ان کی بیویاں تھیں۔ اب جب یعقوب علیہ السلام نے ان سے یہ کہا کہ مجھے خوشبو آ رہی ہے یوسف کی، تو وہ کہنے لگے کہ اللہ کی قسم تم مبتلا ہو قدیم غلطی میں۔ پھر جب آ پہنچا خوشخبری دینے والا تو ڈال دیا اس کو اس کے چہرے پر، تو وہ ہو گیا بینا، مطلب یہ دیکھنے والا۔ کہا اس نے کیا نہیں کہا تھا میں نے تم سے کہ یقیناً میں جانتا ہوں اللہ کی طرف سے وہ جو تم نہیں جانتے ہو۔ انہوں نے کہا اے ہمارے باپ مغفرت مانگ ہمارے لیے ہمارے گناہوں کی، بے شک ہم خطا کار ہیں۔ اس نے کہا مغفرت مانگوں گا میں تمہارے لیے اپنے رب سے، بے شک وہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ پھر جب وہ پہنچے یوسف کے پاس تو جگہ دی اس نے اپنے پاس اپنے والدین کو، اور کہا داخل ہو جائیے مصر میں، اگر چاہا اللہ نے تو امن و امان کے ساتھ۔ آیت نمبر 100 میں دیکھیے کتنا خوبصورت نقشہ ہے، اور اونچا بٹھایا اپنے والدین کو تخت پر، اور گر پڑے وہ اس کے آگے سجدے میں، اور اس نے کہا اے میرے باپ یہ ہے تعبیر میرے خواب کی جو دیکھا تھا میں نے پہلے، یقیناً کر دیا اسے میرے رب نے سچا، اور بے شک اس نے احسان کیا مجھ پر جب نکالا مجھ کو قید خانے سے اور لایا آپ کو گاؤں سے۔ اس کے بعد کے فساد ڈال دیا شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں میں، اور بے شک وہ علم رکھتا ہے اور حکمت والا ہے۔ نمبر 101، اے میرے رب یقیناً نوازا تو نے مجھ کو حکومت سے اور علم سکھایا تو نے مجھے خوابوں کی تعبیر کا۔ اے پیدا کرنے والے آسمان و زمین کے، تو ہی کارساز ہے میرا دنیا میں اور آخرت میں۔ موت دینا مجھے اپنی اطاعت کی حالت میں، اور شامل کرنا مجھے نیک لوگوں میں۔ اور آیت نمبر 102، یہ غائب کی خبریں ہیں جو وحی کرتے ہم تمہاری طرف، اور نہ تھے تم ان کے پاس
پاس جب اتفاق کیا تھا انہوں نے اپنی بات پر اور وہ فریب کر رہے تھے۔ یہاں پہ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ یہ غائب کی خبریں ہم تمہیں دے رہے ہیں، کیونکہ جس وقت ان کے بھائی مل کے یہ پلان کر رہے تھے اس وقت آپ ان کے پاس نہیں تھے، اور نہیں ہے اکثر لوگ خواہ تم کتنی ہی خواہش کرو ایمان لانے والے، اور نہیں مانگتے تم سے اس پر کوئی صلہ نہیں ہے یہ مگر نصیحت تمام جہان والوں کے لیے، اور کتنی ہی نشانیاں ہیں آسمان اور زمین میں، یہ گزرتے ہیں جن پر سے اور وہ ان کو نظر انداز کرتے ہیں، اور نہیں ایمان رکھتے ان میں سے اکثر اللہ پر مگر یہ کہ وہ شرک کرتے ہیں۔ تو کیا یہ بے خوف ہیں کہ آ پڑے ان پر کوئی آفت اللہ کے عذاب کی، یا آ جائے ان پر قیامت کی گھڑی اچانک اور وہ بے خبر ہوں۔ اور آیت نمبر 108، کہہ دو یہ ہے میرا راستہ، بلاتا ہوں میں اللہ کی طرف سمجھ بوجھ کر، اب میں بھی اور وہ جس نے میری اتباع کی، اور اللہ ہے پاک اور نہیں ہوں میں شرک کرنے والوں میں، اور نہیں بھیجے ہم نے تم سے پہلے مگر مرد ہی تھے، وہی بھیجی تھی ہم نے جن کی طرف بستیوں والوں میں سے، تو کیا نہیں چلتے پھرتے یہ زمین میں کہ دیکھ لیتے کہ کیا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے، اور یقیناً آخرت کا گھر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تقوی اختیار کیا، تو کیا نہیں تم عقل سے کام لیتے ہو۔ اور آیت نمبر 110، یہاں تک کہ جب مایوس ہو گئے رسول اور انہوں نے گمان کیا کہ ان سے جھوٹ کہا گیا تھا، آ پہنچی ان کے پاس ہماری مدد، پھر بچا دیا ہم نے جسے چاہا، اور نہیں ڈالا جاتا ہمارا عذاب مگر مجرموں سے۔ یقیناً ہے ان کے قصے میں عبرت عقل مندوں کے لیے، نہیں ہے یہ بات گھڑی ہوئی بلکہ تصدیق کرتی ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے موجود تھی، اور تفصیل ہے ہر چیز کی، اور ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ اور آیت نمبر 111 جو اس سورہ کی آخری آیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً ہے ان کے قصے میں عبرت عقل مندوں کے لیے، نہیں ہے یہ بات گھڑی ہوئی بلکہ تصدیق کرتی ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے موجود ہیں، اور تفصیل ہے ہر چیز کی، اور ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ دیکھیں میں بار بار ایک بات بھی آپ سے کہتی ہوں کہ قرآن پاک میں جتنی خوشخبریاں ہیں نا وہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو مومن ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سارے وعدے جو ہے وہ مومنین سے کیے ہیں، اس لیے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا رب العالمین ہمیں مومنوں کی فہرست میں شامل کر لے، آمین ثم آمین۔ اور اب ہم پڑھتے ہیں سورۃ الرعد، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا احکامات رکھے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم را، یہ حروف مقطعات ہیں۔ تلک آیات الکتابی، یہ آیتیں ہیں کتاب قرآن کی، اور جو کچھ نازل کیا گیا تم پر تمہارے رب کی طرف سے حق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں۔ اللہ وہی ہے جس نے بلند کیا آسمانوں کو بغیر ستونوں کے، دیکھتے ہو تم ان کو، پھر جلوہ افروز ہوا عرش پر، اور کام پر لگا دیا سورج اور چاند کو، ہر ایک گردش کر رہا ہے ایک میعاد مقرر تک، وہی تدبیر کرتا ہے ہر کام کی، کھول کھول کر بیان کرتا ہے وہ آیات تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کر سکو۔ اور وہی ہے جس نے پھیلایا زمین کو اور بنائے اس میں پہاڑ اور نہریں اور ہر طرح کے پھل پیدا کی ان میں دو دو قسمیں، وہی ڈھانپ دیتا ہے رات کو دن پر، بے شک اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور کرتے ہیں۔ اور زمین میں قطعات ہیں ایک دوسرے سے ملتے ہوئے، اور باغات انگور اور کھیتی اور کھجور کے درخت، بہت سی شاخوں والے اور بغیر شاخوں کے، جو سراب ہوتے ہیں ایک ہی پانی سے، اور فضیلت دیتے ہیں ہم ان میں بعض کو بعض پر لذت میں، بے شک اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ اب وہی بات کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آسمان سے بھی وہی ایک ہی نازل ہوتی ہے، اب یہ انسان پر ہے کہ وہ ہر انسان اپنے دل کی حالت کے مطابق اس وحی کو قبول کرتا ہے۔ اسی طرح زمین پہ بھی بارش ہوتی ہے، اور ہر طرح کی زمین ہے اور ہر طرح کا پھل ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جیسے انسانوں میں درجات رکھے اسی طرح سے پھلوں میں بھی درجات ہے۔ اب دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی پھل کڑوا، کوئی میٹھا، کوئی کھٹا، کوئی چھوٹا، کوئی لمبا، کوئی کسی ہر شیپ میں۔ اب دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اگر تم تعجب کرو تو عجیب ہے ان کا یہ کہنا کہ کیا جب ہم ہو جائیں گے مٹی تو کیا یقیناً ہم پیدا ہوں گے اثر نو۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کے ساتھ، اور یہی ہیں طوق ہوں گے جن کی گردنوں میں، اور یہی ہیں اہل دوزخ، اور یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب اس آیہ میں دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو آخرت پہ بلیو نہیں کرتے، اس پہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا غصہ ہمیں نظر آتا ہے، وجہ کیا ہے کہ جو آخرت پہ بلیو نہیں کرے گا نا، اس کا اس دنیا میں عمل کرنا، اچھے عمل کرنا بہت مشکل ہے، کیونکہ جس کے اوپر یہ ڈر ہوگا کہ آخرت میں سوال ہوگا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گے، اگر غلط کام کیے ہوں گے تو آخرت میں سزا ہوگی، وہی تو اس دنیا میں اچھے کام کریں گے۔ ادروائز جو بلیو ہی نہیں کرتے پھر تو وہ اپنے نفس کے پجاری ہو جائیں گے نا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور یہ مانگتے ہیں، جلدی کرتے ہیں تو اس سے برائی کو بھلائی سے پہلے، جبکہ یقیناً واقعہ ہو چکی ان سے پہلے مثالیں عذاب کی،
اور यकीनन तेरा रब माफ करने वाला है लोगों को बावजूद उनके जुल्म के, और बेशक तेरा रब बहुत सख्त अजाब देने वाला है। यहाँ पे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि जुल्म के बावजूद अल्लाह सुब्हानहू तआला माफ करते हैं। जो लोग तौबा कर लेते हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको माफ कर देते हैं। और कहते हैं वो जिन्होंने कुफर किया कि क्यों नहीं नाजिल की गई उस पर कोई निशानी उनके रब की तरफ से, दर हकीकत तुम तो खबरदार करने वाले हो और हर एक कौम के लिए एक रहनुमा हुआ करता है। और आयत नंबर 8, अल्लाह ही वाकिफ है जो कुछ उठाए हुए है हर मादा और जो कुछ घटता है रहमों में और जो कुछ बढ़ता है, और हर चीज का उसके पास एक अंदाजा मुकर्रर है, और जानने वाला है पोशीदा और जाहिर का, सबसे बुजुर्ग और आली मर्तबा है। और आयत नंबर 10 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि यकसा है अल्लाह के लिए तुम में से कोई चुपके से कहे बात या कोई पुकार कर कहे उसे, और वो जो छुप जाए रात को या खुल्लम खुल्ला चले भरे दिन की रोशनी में, उसके लिए निगहबान है मुकर्रर किए हुए उसके आगे और उसके पीछे जो उसकी निगरानी करते हैं अल्लाह के हुक्म से। यकीनन अल्लाह नहीं बदलता हालत किसी कौम की यहाँ तक कि वो बदल लें अपनी हालत को, और जब इरादा करता है अल्लाह किसी कौम के साथ बुराई का तो नहीं फेर सकती वो इससे, और नहीं होता उसका इसके सिवा कोई मददगार। और देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यही बात अगर हमें यकीन हो जाए ना कि अल्लाह इज वॉचिंग मी, तो हम में से हर एक की जिंदगी आसान हो जाए। अल्लाह सुब्हानहू तआला यही फरमा रहे कि कोई ऊंची अल्लाह सुब्हानहू तआला को पुकारता है या जोर से पुकारता है या छुप के पुकारता है या सरेआम पुकारता है, अल्लाह सुब्हानहू तआला सबको देख रहे हैं। और आयत नंबर 13, और वही दिखाता है तुमको बिजली डराने और उम्मीद दिलाने के लिए, और उठाता है भारी भारी बादलों को, और तस्बीह करती है बिजली उसकी हम के साथ और फरिश्ते उसके खौफ से, और वही भेजता है बिजलियां फिर गिरा देता है उनको जिस पर चाहता है, और वो झगड़ते हैं अल्लाह के बारे में और वो है जबरदस्त कुव्वत वाला। उसी को पुकारना बरहक है, और वो जिनको वो पुकारते हैं इसके सिवा नहीं जवाब दे सकते वो उनको किसी बात का, मगर उसकी तरफ जो फैला दे अपने दोनों हाथ पानी की तरफ ताकि आप पहुंचे वो उसके मुंह तक, और नहीं है वो इस तक पहुंचने वाला। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक बहुत खूबसूरत एग्जाम्पल दी कि कोई इंसान पानी के पास खड़ा है और अपने दोनों हाथ फैला के कहते हैं कि पानी उसकी हथेलियों में आ जाए, तो पानी तो नहीं आ सकता। इसी तरह से जिनको ये पुकारते हैं, जिनके आगे ये खड़े होकर दुआएं मांगते हैं, इनकी दुआ भी इसी तरह से पूरी नहीं होगी क्योंकि वो दुआ पूरी करवा ही नहीं सकते हैं। और आयत नंबर 15 जो आयत सजदा भी है, अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, बहुत प्यारी आया है, गौर कीजिएगा कि अल्लाह के आगे सजदा करते हैं जो है आसमान में और जमीन में, खुशी से या जबरदस्ती से, और उनके साए भी सजदे में हैं सुबह और शाम। पूछो कौन है रब आसमान और जमीन का, कहो कि अल्लाह। कह दो कि क्या तुमने बना लिए इसके सिवा कारसाज ऐसे नहीं जो इख्तियार रखते खुद अपने लिए नफा का और ना ही नुकसान का। कह दो क्या बराबर है अंधा और आंखों वाला, क्या कहीं बराबर हो सकती हैं तारीकियां और रोशनी। क्या मुकर्रर कर रखे हैं उन्होंने अल्लाह के शरीक जिन्होंने पैदा किया है कुछ जिस तरह उसने पैदा किया। क्या मुश्तबे हो गई है तख्लीक उन पर। कह दो कि अल्लाह ही पैदा करने वाला है हर चीज का, और वो यकता है और वो जबरदस्त है। उसी ने बरसाया आसमान से पानी, फिर बह निकले इससे नाले अपने अंदाजे के मुताबिक, फिर ऊपर ले आया सैलाब झाग फूला हुआ, और वो धात जिसे तपाते हैं आग में बनाने के लिए जेवर या सामान झाग उठाता है, ऐसे ही इसी तरह बयान फरमाता है अल्लाह हक और बातिल की मिसाल। सो जो झाग है तो जायल हो जाता है सूख कर, और जो फायदा पहुंचाता है लोगों को वो ठहरा रहता है जमीन में। इसी तरह बयान फरमाता है अल्लाह मिसाल। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला बहुत प्यारी एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जब नया नया जोश आता है इंसान उछल उछल के अच्छे अच्छे काम करता है, लेकिन कई दफा ये होता है कि वो थोड़ी देर का उनका जोश होता है और वो फिर बैठ जाता है। बिल्कुल इसी तरह से जब सोना तपाया जाता है तो उस वक्त जो असल चीज है वो नीचे रह जाती है, झाग जो उछल उछल कर ऊपर आती है वो थोड़ी देर में वो नाकिस होती है और वो खत्म हो जाती है। और आयत नंबर 18 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, और उन लोगों के लिए जिन्होंने कबूल किया हुक्म अपने रब का भलाई से, और वो जिन्होंने कबूल ना किया हुक्म उसका, अगर ये कि उनके इख्तियार में हो जो कुछ खजाने जमीन में है सब के सब और इतने ही उनके साथ और भी, तो जरूर सर्फ कर डालें फिदिये में उसे। यही वो लोग हैं जिनका बुरा होगा हिसाब और उनका ठिकाना दोज़ख है और वो बहुत बुरी जगह है। अब यहाँ पे देखिए कि हम पढ़ते आए हैं ना कि अल्लाह की आयत का इनकार करना, बिल्कुल वही आया है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि वो लोग जो अल्लाह के हुक्म मानते हैं, जो हुक्म के मुताबिक फैसले करते हैं ना, अल्लाह सुब्हानहू तआला उनके अजर देंगे। और जो नहीं अल्लाह सुब्हानहू तआला के हुक्म के मुताबिक फैसले करते तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि यही लोग हैं जिनका ठिकाना दोज़ख है और वो बहुत बुरा ठिकाना है। आयत नंबर 19, तो क्या वो शख्स जो जानता है कि जो कुछ नाजिल किया गया है तुम पर तुम्हारे रब की तरफ से हक है, वो मानिद हो सकता है उसके जो
اندھا ہے، در حقیقت سمجھتے تو وہی ہیں جو عقل والے ہیں۔ اور آیت نمبر 20، وہ لوگ جو پورا کرتے ہیں اللہ کے عہد کو اور نہیں توڑتے پختہ قول و قرار کو، اور وہ لوگ جو جوڑے رکھتے ہیں ان رشتوں کو حکم دیا اللہ نے جن کا کہ جوڑے رکھا جائے جنہیں، اور ڈرتے رہتے ہیں اپنے رب سے اور خوف رکھتے ہیں برے حساب کا۔ اور وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں حاصل کرنے کے لیے خوشنودی اپنے رب کی، اور قائم کرتے ہیں نماز اور خرچ کرتے ہیں اس میں سے جو دیا ہم نے ان کو پوشیدہ اور اعلانیہ، اور دور کرتے ہیں نیکی سے برائی کو، یہی لوگ ہیں جن کے لیے عاقبت کا گھر ہے۔ اور آیت نمبر 23 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں باغات ہمیشہ رہنے کے داخل ہوں گے وہ جن میں، اور جو نیک ہوں گے ان کے باپ دادا میں سے اور ان کی بیویوں میں سے اور ان کی اولاد میں سے، اور وہ فرشتے داخل ہوں گے ان کے پاس ہر ایک دروازے میں سے، کہیں گے کہ سلام ہو تم پر بسبب صبر جو تم نے کیا، بس بہت خوب ہے عاقبت کا گھر۔ دیکھیں صبر کرنے کا کتنا خوبصورت انجام ہے۔ اور وہ لوگ جو توڑ ڈالتے ہیں اللہ سے کیے ہوئے عہد کو بعد اس کے پختہ کر لینے کے، اور قطع کر دیتے ہیں ان رشتوں کو کہ حکم دیا اللہ نے اس کا کہ وہ جوڑے رکھے، اور فساد کرتے ہیں ملک میں، یہی لوگ ہیں جن پر لعنت ہے اور ان کے لیے ہے برا گھر۔ اللہ فراخ کر دیتا ہے رزق کو جس پر چاہتا ہے، اور جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، اور یہ خوش ہو رہے ہیں دنیا کی زندگی پر، اور نہیں ہے دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے پہ مگر بہت تھوڑی۔ اور کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہ کیوں نہیں نازل کی ان پر کوئی نشانی ان کے رب کی طرف سے، کہہ دو یقیناً اللہ گمراہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے، اور راستہ دکھاتا ہے اپنی طرف اس کو جو اس کی طرف رجوع ہوتا ہے۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور اطمینان پاتے ہیں جن کے دل اللہ کے ذکر سے، سن رکھو کہ اللہ کے ذکر میں ہی اطمینان پاتے ہیں دل۔ اور آیت نمبر 30 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی طرح ہم نے بھیجا ہے تم کو اس امت میں، گزر چکی ہیں اس سے پہلے بہت سی امتیں، تاکہ پڑھ کر سنا دو تم ان کو وہ جو ہم نے وحی کی ہے تمہاری طرف، اور وہ انکار کرتے ہیں رحمان کا، کہہ دو وہی تو رب ہے تمہارا، نہیں کوئی معبود سوائے اس کے، اسی پر میں بھروسہ رکھتا ہوں اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ اور اگر یہ کہ قرآن ایسا ہوتا کہ چل پڑتے اس سے پہاڑ اور پھٹ جاتی اس سے زمین، یا کلام کر سکتے اس سے مردے، تو کیا یہ لوگ ایمان لے آتے؟ در حقیقت اللہ کے لیے ہے اختیار سارے کا سارا۔ تو کیا نہیں اطمینان ہوا ان لوگوں کو جو ایمان لائے کہ اگر چاہتا اللہ تو ضرور ہدایت دے دیتا سب انسانوں کو۔ اور ہمیشہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، آتی رہے گی ان پر ان کے اعمال کے بدلے آفت، یا نازل ہوتی رہے گی قریب ان کے مکانات کے، یہاں تک کہ آپ پہنچے اللہ کا وعدہ، بے شک اللہ نہیں خلاف کرتا اپنے وعدے کو۔ یہاں پہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک بہت خوبصورت نقطہ ہے کہ یہ کیا چاہتے ہیں کہ قرآن پاک کی آیات پڑھ کے کسی پہ جادو کر دو، کوئی پہاڑ پھٹ جائے یا کچھ ہو جائے۔ قرآن تو لائحہ عمل ہے، قرآن جو ہے یہ تو زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے، یہ کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہو یقیناً مذاق اڑایا جا رہا ہے رسولوں کا تم سے پہلے، تو مہلت دی میں نے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، پھر پکڑ لیا میں نے ان کو، تو کیسا سخت تھا میرا عذاب۔ کیا وہ جو نگران ہے ہر شخص کے اعمال پر جو اس نے کمائے ہیں وہ بے خبر ہو سکتا ہے؟ اور بنا رکھے ہیں انہوں نے اللہ کے شریک، کہو کہ ان کے نام لو، کیا خبر دیتے ہو تم اسے اس کی جو نہیں معلوم اسے زمین میں یا مخفی سطح رکھنے کی بات ہے؟ بلکہ خوشنما بنا دیے گئے ہیں ان کے لیے جنہوں نے کفر کیا ان کے فریب، اور وہ روک لیے گئے راہ راست سے، اور جسے گمراہ رہنے دے اللہ تو نہیں اسے کوئی ہدایت دے سکتا۔ اور ان کے لیے ہے عذاب دنیا کی زندگی میں، اور عذاب آخرت کا تو بہت ہی سخت ہے، اور نہیں ان کو اللہ سے کوئی بچانے والا۔ کیفیت اس جنت کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے اہل تقوی سے، بہ رہی ہیں اس کے نیچے نہریں، اس کے پھل ہمیشہ باقی رہنے والے ہیں اور اس کے سائے بھی، اور یہ انجام ہے ان لوگوں کا جنہوں نے تقوی اختیار کیا، اور انجام کافروں کا دوزخ ہے۔ اور وہ لوگ جنہیں دی ہم نے کتاب وہ خوش ہوتے ہیں اس سے جو نازل ہوا تم پر، اور ان فرقوں میں وہ ہیں جو انکار کرتے ہیں اس کا بعض باتوں کا، کہہ دو کہ بس مجھ کو حکم ہوا ہے کہ میں عبادت کروں اللہ کی اور نہ شریک بناؤں اس کے ساتھ، اسی کی طرف میں بلاتا ہوں اور اسی کی طرف مجھے لوٹ کر جانا ہے۔ اور اسی طرح نازل کیا ہے ہم نے یہ فرمان عربی زبان میں، اور اگر میں نے پیروی کی ان کی خواہشات کی اس کے بعد کہ آ چکا تمہارے پاس علم، تو نہ ہوگا تمہارے اللہ کے سامنے کوئی مددگار اور کوئی بچانے والا۔ اور یقیناً بھیجے تھے ہم نے رسول تم سے پہلے، اور دی تھی ہم نے ان کو بیویاں اور اولاد، اور نہ تھا اختیار میں کسی رسول کے کہ لے آتا کوئی نشانی بغیر اللہ کے حکم کے۔ ہر حکم قضا کے لیے ہے ایک تحریر، مٹا دیتا ہے اللہ جس کو چاہتا ہے اور جس کو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے، اور اسی کے پاس اصل کتاب ہے۔ اور خواہ ہم دکھائیں تمہیں عذاب کا کچھ حصہ جس کا وعدہ کرتے ہیں ہم ان سے، یا تمہاری مدت حیات پوری کر دیں، تو بس تمہارے ذمہ پہنچا دینا ہے اور ہمارے ذمہ حساب لینا ہے۔ اور کیا نہیں دیکھا انہوں نے کہ ہم چلے آ رہے ہیں زمین پر اس کو گھٹاتے ہوئے اس کے کناروں سے،
اور اللہ حکم فرماتا ہے نہیں ہے کوئی رد کرنے والا اس کے حکم کا، اور وہ جلد لینے والا ہے حساب کا۔ اور بے شک چالے چل رہے ہیں وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے، سو اللہ کی ہوتی ہیں تدبیریں پوری کی پوری۔ وہ جانتا ہے جو کچھ کماتا ہے ہر زیرو، اور جلد معلوم کر لیں گے کافر کہ کس کے لیے ہے آخرت کا گھر۔ اور اب آیت نمبر 43 اور آخری آیا ہے اس سورہ کی، اور کہتے ہیں وہ جنہوں نے کفر کیا کہ نہیں ہو تم رسول، کہہ دو کہ کافی ہے اللہ بطور گواہ میرے اور تمہارے درمیان، اور وہ جس کے پاس کتاب اور علم ہے۔ صرف ایک بات دوبارہ سے یاد کروا دوں کہ بار بار جو ہم پڑھتے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ کے حکم کا انکار کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہت غضب ہے ان لوگوں پر۔ اللہ کے احکامات کا انکار کرنا کیا مطلب کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں نا ہماری زندگی گزارنے کے، ہر فیصلہ ہم نے اللہ کے حکم کے مطابق کرنا ہے، ہر بات ہم نے اللہ کے حکم کے مطابق کرنی ہے۔ ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم آزاد ہیں، آزادی صرف یہ ہے کہ فیصلہ کرتے وقت ہم اچھائی کا فیصلہ کرتے ہیں یا برائی کا۔ اگر اچھائی کا فیصلہ کریں گے تو ہمیں جنتوں میں جگہ ملے گی، اور اگر ہم برائی کا کریں گے تو اس کا عذاب ہوگا۔ آزادی تو وہ ہوتی ہے کہ پھر ہم نے جو بھی فیصلہ کیا لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، یہاں پہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توفیق مانگتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، آمین ثم آمین۔ اب ہم شروع کرتے ہیں سورۃ ابراہیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام اور حروف مقطعات، یہ ایک کتاب ہے، نازل کیا ہم نے اس کو تم پر تاکہ تم نکالو لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف ان کے رب کے اذن سے، اس راستے کی طرف جو عزت دینے والے خوبیوں والے مالک کا ہے۔ اب دیکھیں اس قرآن کی تمام خوبیاں اللہ سبحانہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ یہ کتاب کیا ہے کہ میرے اور آپ کے لیے ہدایت کا راستہ ہے، اور یہ ہمارے لیے عزتوں والے رب کی طرف سے انعام ہے۔ اللہ وہ ہے کہ اسی کا ہے جو کچھ ہے آسمان میں اور جو کچھ ہے زمین میں، اور تباہی ہے کافروں کے لیے عذاب شدید کی۔ وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں دنیاوی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں، اور روکتے ہیں اللہ کے راستے سے اور ڈھونڈتے ہیں اس میں کوئی کجی، تو یہ لوگ ہیں جو بڑی دور کی گمراہی میں ہیں۔ اور نہیں بھیجا ہم نے کوئی رسول مگر اس کی اپنی قوم کی زبان میں، تاکہ کھول کر سمجھا دے انہیں۔ پھر گمراہ رہنے دیتا ہے اللہ جسے چاہتا ہے، اور ہدایت دیتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں، اور وہ غالب ہے حکمت والا۔ اور بے شک ہم نے بھیجا موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ کہ تو نکال اپنی قوم کو تاریکیوں سے روشنی کی طرف، اور یاد دلا ان کو اللہ کے دن، یقیناً اس میں بڑی نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو صبر کرنے والا اور شکر کرنے والا ہے۔ اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے کہ یاد کرو اللہ کے احسان کو اپنے اوپر، جب نجات دی اس نے تم کو فرعون کی قوم سے، جو پہنچاتے تھے تمہیں بدترین عذاب، ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو اور زندہ رہنے دیتے تھے تمہاری لڑکیوں کو، اور اس میں آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی۔ اور آیت نمبر 7 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب آگاہ کیا تمہارے رب نے کہ اگر شکر کرو گے تم تو یقیناً میں زیادہ دوں گا تمہیں، اور اگر ناشکری کرو گے تو یقیناً میرا عذاب بہت سخت ہے۔ اور کہا موسیٰ نے کہ اگر ناشکری کرو گے تم اور وہ لوگ جو زمین میں ہیں سب کے سب، تو بے شک اللہ بے نیاز ہے، قابل تعریف ہے۔ کیا نہیں پہنچی تم کو خبر ان لوگوں کی جو تم سے پہلے تھے، قوم نوح، قوم عاد اور سمود، وہ لوگ جو ان کے بعد تھے؟ نہیں جانتا جنہیں سوائے اللہ کے آئے تھے ان کے پاس ان کے رسول واضح نشانیوں کے ساتھ، تو رکھ دیے انہوں نے اپنے ہاتھ ان کے منہوں پر کہ خاموش رہو، اور کہنے لگے کہ بے شک ہم انکار کرتے ہیں اس سے تم کو بھیجا گیا ہے جس کے ساتھ، اور بے شک ہم بڑے شک میں ہیں اس میں جو تم بلاتے ہو ہمیں جس کی طرف بہت دور کے شک میں۔ کہا ان کے رسولوں نے کہ کیا اللہ کے بارے میں شک ہے جو پیدا کرنے والا ہے آسمان اور زمین کا؟ وہ بلاتا ہے تمہیں تاکہ معاف فرما دے تمہارے گناہوں پر اور مہلت دے تم کو ایک مدت مقررہ تک۔ وہ کہنے لگے کہ نہیں ہو تم مگر ایک بشر ہمارے جیسے، تم چاہتے ہو کہ روک دو ہمیں ان سے جن کی پوجا کرتے رہے ہیں ہمارے آباء و اجداد، تو لے آؤ کوئی واضح دلیل۔ اور آیت نمبر 11، کہا ان کو ان کے رسول نے کہ نہیں ہیں ہم مگر بشر تمہارے ہی جیسے، لیکن اللہ احسان کرتا ہے اس پر جس پر وہ چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، اور نہیں ہے ہمارے اختیار میں کہ ہم لے آئیں تمہارے پاس دلیل مگر اللہ کے اذن سے، اور اللہ پر توکل رکھنا ہی مومنوں پر ہے۔ اور کیا ہوا ہے ہمیں کہ نہ توکل کرے ہم اللہ پر، اور بے شک ہدایت دی ہے اس نے ہمیں ہمارے راستے میں، اور ہم ضرور صبر کریں گے اس پر جو تکلیف تم ہمیں دیتے ہو، اور اللہ پر توکل کرنا ہی چاہیے اہل توکل کو۔ اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا اپنے رسولوں سے کہ ضرور نکال دیں گے ہم تم کو اپنے ملک سے، یا تم لوٹ آؤ ہمارے مذہب میں۔ پھر وہی بھیجی ان کی طرف ان کے رب نے کہ ہم ضرور ہلاک کر دیں گے ظالموں کو۔
اور ضرور آباد کریں گے ہم تم کو اس زمین میں ان کے بعد، یہ ہے اس کے لیے جو ڈرے میرے سامنے کھڑے ہونے سے اور خوف کرے میرے عذاب سے۔ اور آیت نمبر 15 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور فتح چاہی انہوں نے اور نامراد رہ گیا وہ جبر کرنے والا ضدی، اس کے آگے ہے دوزخ اور پلایا جائے گا اسے پانی پیپ والا، اور پیے گا اس کو گھونٹ گھونٹ کر کے اور نہیں گلے سے اتر سکے گا، اور آ رہی ہوگی اس کو موت ہر طرف سے اور نہیں وہ مر سکے گا، اور اس کے آگے ہے ایک عذاب سخت والا۔ مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کے ساتھ، ان کے اعمال ایسی راکھ کی مانند ہے کہ اڑا کر لے جائے، جن کو آندھی ایک طوفان کے دن نہیں قدرت ہو سکے گی انہیں جو انہوں نے کمایا اس پر کچھ بھی۔ یہی تو ہے وہ گمراہی جو بہت دور کی ہے۔ کیا نہیں دیکھا انہوں نے کہ بے شک اللہ نے پیدا کیا آسمان و زمین کو حق کے ساتھ، اگر وہ چاہے تو لے جائے تم کو اور لے آئے ایک اور نئی مخلوق، اور نہیں ہے یہ اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل، اور حاضر ہوں گے اللہ کے سامنے سب کے سب۔ تو کہیں گے کمزور لوگ اس سے جو بڑے بنے ہوئے تھے، یقیناً ہم تھے تمہارے تابع، تو کیا تم دفع کر سکتے ہو ہم پر سے اللہ کے عذاب میں سے کچھ بھی؟ وہ کہیں گے کہ اگر ہدایت دیتا ہمیں اللہ تو ہدایت کرتے ہم تم کو، برابر ہے ہمارے لیے کہ ہم گھبراہٹ ظاہر کریں یا صبر کریں، نہیں ہے ہمارے لیے کوئی جگہ رہائی کی۔ اور کہے گا شیطان جب ہو چکے گا فیصلہ، بے شک اللہ نے وعدہ کیا تھا تم سے ایک وعدہ بالکل سچا، اور جو وعدہ میں نے تم سے کیا تھا پھر میں نے تم سے اس کے خلاف کیا، اور نہیں تھا میرا تم پر کسی طرح کا زور مگر یہ کہ میں نے تم کو صرف دعوت ہی دی تھی، تو تم نے کہنا مان لیا میرا، تو نہ ملامت کرو مجھے بلکہ ملامت کرو اپنے آپ کو، نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں اور نہ تم میری فریاد رسی کر سکتے ہو، یقیناً میں انکار کرتا ہوں اس سے جو کہ تم مجھے شریک بناتے تھے، اس سے پہلے بے شک جو ظالم ہے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ داخل ہو جائیں گے وہ لوگ جو ایمان لائے اور کرتے رہے نیک اعمال، ان بہشتوں میں بہہ رہی ہوں گی جن کے نیچے نہریں، اور وہ رہیں گے ہمیشہ ان میں اپنے رب کے اذن سے، اور باہمی ملاقات پر کہیں گے وہاں سلام۔ کیا نہیں دیکھا تو نے کہ کیسی بیان فرمائی ہے اللہ نے مثال کلمہ طیب کی، جیسے ایک درخت پاکیزہ جس کی جڑ مضبوط ہو اور اس کی شاخ آسمان میں ہو۔ اور آیت نمبر 25 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لاتا ہو اپنا پھل ہر موقع پر اپنے رب کے حکم سے، اور بیان فرماتے ہیں اللہ مثال لوگوں کے لیے تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے۔ مثال کلمہ خبیثہ کی، جیسے ایک درخت ناپاک کے اکھاڑ کر پھینک دیا جائے زمین کے اوپر ہی سے، نہیں ہے اس کو کوئی ثبات۔ ثبات عطا فرماتا ہے اللہ ان کو جو ایمان لائے قول حق سے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں بھی، اور گمراہ کر دیتا ہے اللہ ظالموں کو، اور کرتا ہے اللہ جو وہ چاہتا ہے۔ کیا نہیں دیکھا تو نے ان لوگوں کو بدل ڈالا جنہوں نے اللہ کے احسان کو ناشکری سے اور لا اتارا اپنی قوم کو تباہی کے گھر میں، دوزخ داخل ہوں گے وہ اس میں، اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ اور مقرر کی انہوں نے اللہ کے شریک تاکہ گمراہ کریں اس کے راستے سے۔ کہہ دو کہ فائدے اٹھا لو پھر یقیناً تمہارا لوٹنا ہے دوزخ کی طرف۔ کہہ دو میرے ان بندوں سے جو ایمان لائے کہ قائم کرے نماز اور خرچ کرتے رہے اس میں سے جو ہم نے دیا انہیں، پوشیدہ اور اعلانیہ، اس سے بیشتر کہ آ جائے وہ دن کہ نہ کام آئے سودا جس میں اور نہ ہی کوئی دوستی۔ اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، اور نازل فرمایا آسمان سے پانی، پھر نکالا اس سے پھلوں کا رزق تمہارے لیے، اور مسخر فرمایا تمہارے لیے جہازوں کو تاکہ وہ چلے سمندر میں اس کے حکم سے، اور مسخر کیا تمہارے لیے نہروں کو، اور مسخر کیا تمہارے لیے سورج اور چاند کو کہ دونوں ایک ڈگر پر چل رہے ہیں، اور مسخر کیا تمہارے لیے رات اور دن کو۔ آیت نمبر 34 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے اور عنایت کی تم کو ہر چیز جو مانگی تم نے اسے، اور اگر تم گننے لگو اللہ کی نعمتوں کو تو نہ کر سکو گے ان کا احاطہ، بے شک انسان بڑا بے انصاف ہے اور بڑا ہی نہ شکرا ہے۔ اور جب کہا ابراہیم نے میرے رب بنا دے اس شہر کو امن کی جگہ اور بچا مجھے اور میری اولاد کو کہ ہم پرستش کرنے لگے بتوں کی، اے میرے رب یقیناً انہوں نے گمراہ کیا ہے بہت سے انسانوں کو، سو جس نے میری پیروی کی تو یقیناً وہ میرا ہے، اور جس نے میری نافرمانی کی تو بے شک تو بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اے ہمارے رب بے شک میں نے بسایا ہے اپنی اولاد کو ایک وادی میں جہاں کھیتی نہیں، تیرے گھر کے نزدیک جو عزت والا ہے، اے ہمارے رب تاکہ یہ قائم کرے نماز، سو کر دے تو دلوں کو لوگوں کے مائل ان کی طرف، اور رزق دے انہیں پھلوں میں سے تاکہ وہ شکر ادا کریں۔ اے ہمارے رب یقیناً تو جانتا ہے جو ہم چھپاتے ہیں اور جو ہم ظاہر کرتے ہیں، اور نہیں چھپی ہوتی اللہ سے کوئی چیز زمین میں اور نہ ہی آسمان میں۔ تمام شکر اللہ
اللہ کا ہے جس نے عطا کی ہے مجھ کو بڑھاپے کی عمر میں اسماعیل اور اسحاق، بے شک میرا رب ضرور سننے والا ہے دعا کو۔ اور آیت نمبر 40 کہ اے میرے رب بنا تو مجھ کو قائم کرنے والا نماز کا اور میری اولاد کو بھی، اے ہمارے رب اور قبول فرما میری دعا کو، اے ہمارے رب مغفرت فرما میری اور میرے ماں باپ کی اور مومنوں کی اس دن جب قائم ہوگا حساب۔ آیت نمبر 42 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہ سمجھنا کہ اللہ بے خبر ہے ان سے جو کام کر رہے ہیں یہ ظالم لوگ، در حقیقت وہ مہلت دے رہا ہے ان کو اس دن کے لیے کہ پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گے، جس دن ان کی آنکھیں دوڑ رہے ہوں گے اٹھائے ہوئے اپنے سر، نہ لوٹ سکیں گے خود اپنی طرف ان کی نگاہیں، اور ان کے دل خوف سے ہوا ہو رہے ہوں گے۔ اور خبردار کر دو لوگوں کو اس دن سے جب آ جائے گا ان پر عذاب، تو کہیں گے وہ جنہوں نے ظلم کیا، اے ہمارے رب مہلت عطا کر ہمیں تھوڑی دیر تک تاکہ قبول کر لیں ہم تیری دعوت اور پیروی کریں ہم رسولوں کی، اور کیا نہیں قسمیں کھایا کرتے تھے تم اس سے پہلے کہ نہیں ہوگا تم پر کوئی زوال۔ اور آیت نمبر 45 میں اور رہتے تھے تم مکانوں میں ان کے جنہوں نے ظلم کیا تھا اپنے آپ پر، اور ظاہر ہو چکا تھا تم پر کہ کیسا معاملہ کیا تھا ہم نے ان کے ساتھ، اور بیان کر دی تھی ہم نے تمہارے ساتھ ان کی مثالیں، اور یقیناً چل چکے تھے وہ اپنی چالیں، اور اللہ کے پاس ہیں ان کی سب چالیں، اور اگرچہ تھی ان کی چالیں ایسی کہ ٹل جائیں ان سے پہاڑ، تو نہ خیال کرنا کہ اللہ خلاف کرنے والا ہے اپنے وعدے کا رسولوں سے جو اس نے کیے، بے شک اللہ زبردست ہے بدلہ لینے والا۔ اور جس دن بدل دی جائیں گی یہ زمین دوسری زمین سے اور آسمان بھی، اور پیش ہوں گے سب اللہ کے حضور جو یکتا ہے اور بڑا زبردست ہے، اور تو دیکھے گا مجرموں کو اس دن کے جکڑے ہوں گے وہ زنجیروں میں، اور ان کے کرتے تار کول کے ہوں گے، اور لپیٹ رہی ہوں گی ان کے چہرے کو آگ۔ ربنا لا تجعلنا منہم، تاکہ بدلہ دے اللہ ہر شخص کو وہ جو اس نے کمایا، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اور اب آیت نمبر 52 جو اس سورہ کی آخری آیا ہے، یہ پیغام عام ہے لوگوں کے لیے، اور تاکہ ڈرایا جائے ان کو اس سے، اور تاکہ وہ جان لے کہ حقیقت میں وہی معبود ہے اکیلا، اور تاکہ نصیحت حاصل کریں وہ جو عقل والے ہیں۔ یہاں پہ ہمارا پارہ ختم ہوتا ہے۔ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پھر وہی دعا مانگتے ہیں کہ یا رب العالمین ہمیں توفیق عطا کر کہ ہم تیری آیات پہ عمل کرنے والے بن جائیں۔ دیکھیں ہم قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، ہمیں سمجھ بھی آ رہی ہے، اب ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی ہے کہ یا اللہ ہمیں اس پہ قائم کرنے والا بنا دے، کیونکہ پڑھنا بہت آسان ہے، سمجھنا بھی آسانی کے ساتھ ہو جاتا ہے کہ ہمیں اس آیت کی سمجھ آ گئی ہے، ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیغام کی سمجھ آ گئی ہے، لیکن وہ پیغام اپنے عمل میں ڈھالنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، اپنی نیتوں کو خالص کرنا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم بار بار یہ پڑھ رہے ہیں نا کہ جو دل سے خالص ہوتا ہے وہ بندہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جب پیش ہوگا خالص اللہ کی محبت سے، اور اسی لیے ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عملا یقربنی الی حبک، کہ یا اللہ ہمیں اپنی محبت عطا کر دے، کیونکہ جس کو اللہ کی محبت عطا ہو جاتی ہے نا اس کے لیے عمل بہت آسان ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کے کوشش کریں گے کہ ہمارے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرنا آسان ہو جائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔